जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत की सीरीज़ को हमने एक दफ़ा फिर स्टार्ट किया है। 1000 के करीब दुरूस हम पहले रिकॉर्ड करा चुके हैं, तो आइए कुछ और बातें जन्नत। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिनीन के लिए जन्नत में ऐसे मोतियों के खैमे हैं कि जिसके अंदर जो है वो खौलदार है, यानी कि अंदर से सुराख होता है ना, जिसके अंदर खौल आप कहते हैं, तो सुराख वाले खैमे यानी मोती है, पूरा मोती का खैमा है। ये कपड़े के खैमे नहीं है, लेदर के खैमे नहीं है, कोई सिंथेटिक मटेरियल के खैमे नहीं है, बल्कि मोती का खैमा है और जिसकी आसमान में लंबाई 60 मील है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोमिन के लिए इसमें ऐसे घर वाली बीवियां होंगी कि जब मोमिन इनके पास आएगा तो वो बीवियां एक दूसरे को नहीं देख सकेंगी। और एक रिवायत में आता है कि इनकी चौड़ाई 60 मील है, 60 माइल्स, कोई 100 किलोमीटर, करीबन 100 किलोमीटर बड़ा मोती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमेजिन भी नहीं कर सकते हम, इतना बड़ा मोती है। और उसकी कैफियत ये है कि उसके अंदर मोमिन के लिए एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद जन्नती बीवियां मौजूद हैं। उनमें से जब वो किसी बीवी के पास जाएगा तो दूसरी बीवी इतनी दूर होगी मसाफत में कि एक बीवी दूसरी को नहीं देख सकेगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, किताबुल जन्ना में, बाब फी सिफ़ती ख़ियामिल जन्ना, हदीस नंबर 2838। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो खैमा जो है एक खौलदार मोती का होगा। सुराख होता है ना मोती में, आप जैसे तस्बीह के दाने खौलदार होते हैं ना, इसलिए उसके अंदर से यू कैन थ्रेड आप डाल सकते हैं। तो खौलदार जो है वो मोती होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक फरसख होगी। इसके 1000 सोने के दरवाजे होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी मोती का खैमा, दरवाजे सोने के, और इतना बड़ा खैमा है, उसके दरवाजे भी 1000। और कैफियत ये है कि जिनके गिर्द शामियाने होंगे, जिनकी गोलाई 5 फरसख की होगी, इसके पास हर दरवाजे से एक फरिश्ता आएगा जो इसे अल्लाह की तरफ से हदिया देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दरवाजे से एक फरिश्ता आ रहा है। 1000 दरवाजे तो 1000 फरिश्ते आ रहे हैं, और हर फरिश्ता अल्लाह के पास से एक तोहफा है ना, यानी 1000 तोहफा। ये एक खैमे का हाल है, और जन्नती के पास कोई एक खैमा थोड़ी होगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे रब की करम नवाजी है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं पहुंची वो चीज़ें जो हम तुमको अता करेंगे। ये तो अल्फाज में से कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। वहाँ सुनने से मुराद असल सुनना है कि जन्नती आवाज़ों को सुना तो नहीं है ना किसी ने, जन्नती चीज़ों को देखा तो नहीं है ना किसी ने। ये तो हुजूर ने हमें जो बताया, सहाबा ने हुजूर से सुन के आगे बताया, तो वो बात हम तक पहुंची। लेकिन असल तो किसी ने जन्नत नहीं सुनी, असल तो जन्नत नहीं देखी, असल तो नहीं महसूस की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस फरमान के बारे में पूछा गया। सूरह सफ़ की इस आयत मुबारका कि इस टुकड़े को व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नति अदन, पाकीज़ा रिहाइश गाहों में जो हमेशा रहने के लिए बागों में है। तो इरशाद फरमाया कि जन्नत में मोतियों का एक महल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी एक तो मोतियों के खैमे हैं और फिर मोतियों का महल भी है, जिसमें सुर्ख याकूत से बने हुए 70 मकान हैं। अल्लाहु अकबर। हर मकान में सब्ज़ ज़मरुद के 70 कमरे हैं,
ہر کمرے میں 70 تخت ہیں، ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بچھونے ہیں، ہر بچھونے پر ایک عورت ہے، ہر کمرے میں دسترخوان ہے، ہر دسترخوان پر انواع و اقسام کے 70 کھانے ہیں، ہر کمرے میں 70 خادم اور خادمائیں ہیں۔ الترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنہ، باب الترغیب فی الجنہ، اس میں فصل ہے فی خیام الجنہ، حدیث نمبر 41، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285۔ تو آپ اندازہ کریں وہ محل کتنا بڑا محل ہوگا، وہ موتی کیسے موتی ہوں گے، اس کے اندر مکان کیسے مکان ہوں گے کہ ایک محل ہے پھر اس میں کئی مکان ہیں، اور ہر مکان میں پھر کئی کمرے ہیں، اور کمرے بھی ایسے لکڑیوں کے، اینٹوں کے، پتھروں کے بنے، وہ زمرد کے بنے ہوئے کمرے ہیں، اور یاقوت کے بنے ہوئے مکان ہیں، اور ہر کمرے میں کئی تخت ہیں، اور ہر تخت پر بچھونے ہیں، اور بچھونے میں ایک عورت ہے، ہر کمرے میں دسترخوان ہے، ہر دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے ہیں، اور ہر کمرے میں 70 خادم اور خادمائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مقدس محل کے متعلق بعض مفسرین کرام، شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے، مثال کے طور پہ جو ہے حافظ دمیاطی اسے بیان کرتے ہیں اس طرح کہ یہ جو مقدس محل ہے اس میں سبز زمرد کے 490 کمرے ہیں، 490، 28,630 تخت، اور اتنے ہی خدام اور اتنے ہی دسترخوان، 4,100 بچھونے اور اتنی ہی عورتیں اور اتنے ہی رنگوں کے کھانے ہوں گے۔ فسبحان من لا يحصى فضله ولا ينفض عطاؤه، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس کے فضل کی انتہا کوئی نہیں، من لا يحصى فضله ولا ينفض عطاؤه، اور جس کی عطا میں کمی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، ایک تو ایک حوض کوثر ہے نا، حوض کوثر تو جنت میں داخلے سے قبل جنتیوں کو پلائے جانے والا پانی جس حوض سے آئے گا وہ حوض کوثر ہے، لیکن حوض کوثر میں پانی کہاں سے آئے گا؟ وہ کوثر سے آئے گا جو ایک نہر ہے جنت میں۔ تو کوثر جنت کی ایک نہر ہے، وہاں سے پانی حوض کوثر میں آئے گا، اس حوض کوثر سے پھر مومنین کو پلایا جائے۔ تو کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو، اور اس کے کنارے سونے کے اور تہ موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس کا پانی شہد سے بھی میٹھا ہے اور برف سے بھی زیادہ سفید ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، باب صفت الجنہ، حدیث نمبر 4334۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ کوئی سوار اگر 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے پھر بھی اس کی مسافت طے نہ کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ پڑھ لو، سورہ الواقعہ میں موجود ہے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ہمیشہ کے سائے، اور ہمیشہ کے سائے میں، اور ہمیشہ جاری پانی میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفت الجنہ، اور اس میں حدیث نمبر 3252۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَظِلٍّ ممدود سے مراد جنت کا ایک تناور درخت ہے کہ اس کے سائے کی مسافت تیز رفتار سوار کے 100 سالہ سفر کے برابر ہے۔ جنتی لوگوں میں سے بالا خانوں والے اور دیگر لوگ نکل کر اس درخت کے سائے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کوئی دنیا کے کسی کھیل کو یاد کرے گا، اس کی خواہش کرے گا تو اللہ جنت سے ایک ہوا بھیجے گا جو اس درخت کو دنیا کے ہر کھیل کے لیے متحرک کر دے گی۔ الترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنت والنار، باب الترغیب فی الجنہ، حدیث نمبر 54، جلد نمبر 4 صفحہ 288۔ اب بہت سارے بھائیوں نے، اسپیشلی بھائیوں نے سوال کیے تھے کہ سر اگر ہم جنت میں کرکٹ کھیلنا چاہیں، جنت میں ہم کوئی فٹ بال کھیلنا چاہیں، جسے آپ ساکر کہتے ہیں، یا مختلف کوئی اور کھیل ہیں جو ہم کھیلنا چاہیں،
اس روایت میں صحابی کا قول آ جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں فرمائی ہیں یہاں پہ، جنتی لوگوں میں سے بالا خانوں والے اور دیگر لوگ جو جنت میں مختلف کیٹیگریز میں لوگ ہیں، وہ اس درخت کے سائے کے بارے میں گفتگو کریں گے. یعنی وہ ایک وہاں پہ بھی کانورسیشن کے لیے ٹاپکس ہوں گے. جیسے دنیا میں آپ کانورسیشن ٹاپکس ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈرائنگ روم پالیٹکس، تجزیہ نگاری کرتے رہتے ہیں ہم گھروں میں بیٹھ کے، انالیسس کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر ایک گفتگو ہوگی. تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو ہوگی، جنت کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور مختلف اور ٹاپکس پہ گفتگو ہوگی. لوگ پوچھتے ہیں سر وہاں پر ٹاپکس بورنگ تو نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے ہاں عجیب لوگوں کا ذہن ہے جی کوئی چیلنجز نہیں ہے تو جنت بورنگ ہو جائے گی. ہم نے جنت کو دنیا جیسا سمجھ رکھا ہے، ہمیں چیلنجز چاہیے. جنت کنٹینمنٹ کی جگہ ہے. ایک بچے نے بھی مجھ سے کل سوال کیا تھا کلاس میں کہ یہ تو کوئی چیلنجز ہوں گے جنت میں. میں کہا دیکھو، جب تم کوئی ایگزام دو اور ایگزام میں تمہارے 100% سے بھی زیادہ 101% دے دے ٹیچر تمہیں، تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو کہنے لگا کہ میں تو بہت خوش ہوں گا. میں نے کہا بس جنت میں اسی کیفیت میں رہو گے کہ بہت خوش رہو گے، وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جنت کی یہ کیفیت ہے. تو جنت کو سمجھو، وہاں گفتگو بھی ہیں، بات چیت بھی ہیں، آپس میں ملنا بھی، ملو گے تو گفتگو کرو گے نا. اور کوئی دنیا کے کسی کھیل کو یاد کر کے اس کی خواہش کرو گے تو اللہ جنت سے ایک ہوا بھیجے گا جو اس درخت کو دنیا کے ہر کھیل کے لیے متحرک کر دے گی. سبحان اللہ. وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسے متحرک ہوگا، وہ کھیل کیسے سامنے آئے گا، وہ کھیل کیسے کھیلا جائے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا بڑا درخت ہوگا، آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ فیلڈز ہی فیلڈز ہیں، جو مرضی چاہے کھیل کھیلو. اتنا بڑا درخت سایہ دار کے 100 سال تک اس کے نیچے چلتے رہو تو جنت ختم نہ ہو، تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. اور وہ بھی سوار، گھوڑے پہ سوار، 100 سال تک چلتا رہے. معلوم کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بڑا، یعنی ساری دنیا کو ایک درخت کے سائے کے نیچے کر دو نا تو اس سے بھی بڑا اس کا سایہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو بلینز آف کرکٹ کے گراؤنڈ بن جائیں گے، بلینز آف کرکٹ کے گراؤنڈ بن جائیں گے، یوں سمجھ لو آپ، یا اس سے بھی زیادہ، کہ ایک درخت کا حال ہے. اسی طرح حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو اعرابی ہے، گاؤں والا دیہاتی آیا اور عرض کی کہ جس حوض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ عرابی نے عرض کیا، پھر وہ حدیث آگے ہے بڑی لمبی. پھر عرابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں پھل بھی ہیں؟ فرمایا ہاں اس میں ایک درخت ہے جسے طوبا کہا جاتا ہے، وہ فردوس کو ڈھانپے ہوئے ہے. عرض کیا وہ ہماری زمین کے کسی درخت سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی ریزمبلنس، کوئی ریزمبلنس ہے دنیا کے کسی درخت سے؟ تو فرمایا وہ تمہاری زمین کے کسی درخت سے مشابہت نہیں رکھتا. مگر کیا تم کبھی ملک شام گئے ہو؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا وہ ملک شام کے ایک درخت کی طرح کا درخت ہے جسے جوزا یعنی ناریل کہا جاتا ہے. وہ ایک ہی تنے پر اگتا ہے، پھر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں. عرض کیا اس کی جڑ کی لمبائی کتنی ہے، اس کی جو روٹس ہیں؟ فرمایا اگر تمہارے پالتو اونٹوں میں سے 4 سال کی عمر کا اونٹ سفر کرے تو اس وقت تک اس کی مسافت قطع نہ کر سکے گا جب تک بڑھاپے کی وجہ سے اس کے سینے کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر. اس کی جڑوں کا عالم ہے. عرض کیا اس میں انگور ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کیا اس کے خوشے کی لمبائی کتنی ہے؟ فرمایا کالے کوے کے مسلسل 1 مہینہ اس طرح اڑنے کی مسافت کہ وہ نہ گرے نہ رکے اور نہ ہی سستی کرے. یہ ایک شاخ کا عالم ہے. عرض کیا جنت کے انگور کے ایک دانے کا حجم کتنا ہے، کتنا بڑا ہے ایک انگور کا دانہ؟ فرمایا کیا تمہارے باپ نے کبھی اپنے ریوڑ میں سے کوئی بڑا جنگلی بکرا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر تمہاری ماں کو دی ہے اور کہا کہ اس کی صفائی کر کے رنگ لو، پھر اسے پھاڑ کر ایک بڑا سا ڈول بناؤ جس کے ذریعے ہم اپنے مویشیوں کو اپنی مرضی کے مطابق سیراب کرا سکیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. پھر عرض کیا وہ دانہ تو مجھے اور میرے اہل خانہ کو کہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تمام رشتہ داروں کو بھی شامل کر لو، صرف تمہاری فیملی تک اس کو قید نہ کرو، اتنا بڑا دانہ ہے۔ معجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث 312 جلد نمبر 17 پیج 127۔ ایک بات آپ نے غور کی، کیونکہ سوال کرنے والا ایک عرابی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے اس کو اس کے رہن سہن کے مطابق مثالوں سے سمجھایا کہ بھئی تم عرابی بدو ہو، تم ٹریڈر تو نہیں ہو نا، کہ ادھر ادھر بزنس مین تو نہیں ہو، ٹریول کرتے، اس لیے پوچھا کبھی شام گئے ہو؟ کبھی شام؟ انہوں نے کہا نہیں شام تو نہیں گیا کبھی۔ کہا اچھا وہاں ایک درخت ہوتا ہے، جوزا کہتے ہیں اسے، پھر اس کو ڈسکرائب کیا کہ وہ ایک ہی تنے پر اگتا ہے، اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں، اس کی اچھا تو اس کی جڑ کتنی لمبی ہوتی ہے؟ تو اب چونکہ وہ عرابی تھا، گاؤں والا تھا، تو اس کو اونٹوں کی مثال سے سمجھایا، کیونکہ گاؤں والے اونٹوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں گاؤں میں آ جائیں آپ، وہ بھیڑ بکریوں کو، آپ کے گایوں کو وہ سمجھتے ہیں، ہم اور آپ نہیں سمجھتے، وہ جس طرح سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا اونٹ دیکھ، 4 سال کی اونٹ، اس کو 4 سال کا اونٹ سمجھ میں آتا ہے، ہم کو آپ کو 4 سال کا اونٹ نہیں سمجھ میں آتا، ہمیں تو اونٹ لگتا ہے، جی اونٹ ہے، 4 سال کا کیا مانا؟ لیکن دیہاتی سمجھتا ہے کہ 4 سال کا اونٹ کیا ہوتا ہے، اس کی رفتار کیا ہوتی ہے، وہ کس درجہ کمال کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس سے سمجھایا کہ 4 سال کا جوان سال اونٹ سفر کر رہا ہے، وہ ہڈیاں ٹوٹنے تک سفر کرتا رہے، ختم مرنے تک سفر کرتا رہے، ناکارہ ہونے تک سفر کرتا رہے، تو یہ اس کی مسافت۔ پھر اسے سائز سمجھانا تھا کتنا بڑا ایک ایک انگور کا دانہ ہوگا، تو اسے پھر وہ دیہاتیوں والی اگزامپل دی، کیا تمہارے باپ نے کبھی تمہارے ریوڑ میں سے کوئی جنگلی بکرا ذبح کیا ہو؟ اب وہ سمجھتے ہیں جنگلی بکرا، وہ سمجھتے ہیں کہ جنگلی بکرا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں کو ایکسپوجر ہو جو اس طرح کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے تو بکرے دیکھے ہی صرف عیدوں پہ ہوتے ہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی بکرا ہوتا کیا ہے، بکرے پالتے کیسے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کیسے کی جاتی ہے، بکریوں کا دودھ کیسے نکالا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے گھروں میں پالے ہیں بکرے؟ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پالے بھی ہوں گے شاید۔ تو وہ دیہاتی آدمی تھا، اسے سمجھایا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ان کے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ باپ ذبح کرتا ہے، کھال، اچھا کھال بھی نکالی جاتی ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے نکالی جاتی ہے، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے کہ کھال کھینچی کیسے جاتی ہے کہ آگے خراب نہ ہو، پھر آگے اس کی دباقی کا کام ہوتا ہے۔ تو کہا تیری ماں نے، تو نے دیکھا ہوگا کہ کیسے صفائی کرتی ہے، پھر اس پہ رنگتی ہے، جیسے چمڑے کو کرتے ہیں نا، اس کو چمڑے کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد پھر آپ تک وہ پہنچتا ہے۔ تو آپ نے تو صرف اس کی جیکٹیں پہنی ہوں گی، چمڑے کے پرس یوز کیے ہوں گے، چمڑے کے جوتے پہنے ہوں گے، لیکن چمڑا بننے تک کا کیا پروسیس ہے آپ کو نہیں واقف ہوں گے۔ آپ شہری لوگوں کو تھوڑی خبر ہے کہ دیہاتوں میں کیا کیا طریقہ، وہ اس کو اس کے لحاظ سے سمجھایا۔ پھر اس کا آگے بڑا سا ڈول، تو وہ ڈول سمجھتا ہے، وہ ڈول تو بہت بڑا ہوتا ہے، ہاں یہ اس کا ایک دانہ ہے۔ ان کو اتنا بڑا دانہ، اس سے تو ہم سارا خاندان کھا لے گا۔ نا خاندان تمہاری صرف فیملی نہیں، تم رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر لو۔ تو آپ کو یہ کھول کر بات بیان کرنے کی کیا، کچھ لوگ اس پر بھی چڑھ جاتے ہیں، گھر سے جی وہ آپ نے حدیث بیان کر دی تو پھر یہ آگے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ماشاءاللہ سے بڑے عقل مند سمجھدار آدمی ہیں، بڑی زیرک آدمی ہے، بڑا ایکسپوجر آف لائف ہے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑی ان ڈیپتھ ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہوں گی بات۔ ہر کسی کو آپ کے لیول پہ نہیں سمجھ میں آتی تو دوسرے کے لیے ذرا رعایت کر دیا کریں۔ آپ اتنے ذہین آدمی ہیں ماشاءاللہ، تو ذہانت کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ذرا رعایت کر دیا کریں دوسروں کے لیے، فوراً غرور و تکبر کے گھوڑے پہ نہ بیٹھ جایا کریں کہ میری سمجھ میں آ گئی تو سب کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ دیکھیں نا اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں طالب علم جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو استاد ہوتا ہے وہ سب کے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے، تو یہاں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ حضرت عبداللہ بن ابو حذیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام یا یمن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جنت کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جنتی پھل کے خوشوں میں سے ایک خوشہ، یہاں صنعا یمن کے ایک مقام کا نام
یہاں تک ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ایک خوشہ بنچ آف گریپس، کتنے گریپس ہوتے ہیں اس میں ایک بنچ میں؟ 50 60، بہت بڑا خوشہ ہو تو 100 دانے نکال لو گے مشکل سے۔ ادھر سے لے کے ادھر ایک کونے تک اتنا بڑا، وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہاں؟ صنعاء کہاں ہے؟ یمن کا ایک بہت بڑا شہر ہے، آج بھی ہے، اتنا بڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر جنت سے متعلق کچھ اور تفصیلات آپ کو اگلے درس میں بتاتے ہیں۔ آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور جنت کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔